असलामुअलैकुम। बहुत ਵੱਡੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੋਲਰ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋ। वाह, सुनाओ सुनाओ। और लगा दो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, खुश किया जी। मैनू समझ तो कोई नहीं आया पर दिल खुश हो गया। आप मां दी कबर दे सराणे इन करके बैठे और हाथ इत्थे रख ले और सिर विच दे लिया। ये स्टाइल रात नू नमाज पढ़ता है, कुरान दी तिलावत करता है, रोजे भी रखता है, नमाज़ां में पढ़ता है, बस मेरे नाल बदतमीज हो के गल करता है और मैनू कोई शिकायत उस तो मेरा दिल टूटे हुए कि मेरे नाल बदतमीज हो के गल कर। क्योंकि माओ के दिल को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि वो कैसा हमदर्द हो। मैं 82 से इन मुल्कों में जा रहा हूँ। अब इस बात को 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। मेरे रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं। वहाँ की मुआशरत बहुत खुल के मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने। आपके मुल्कों में लाइफ स्टाइल इतना फास्ट है कि आपके पास रिश्तों के लिए तो वक्त कहाँ से बचे, आपके पास अपने लिए भी वक्त नहीं। आपके पास जिंदगी की एसेसरीज हमसे ज्यादा, लेकिन जिंदगी को बहुत मुश्किल। मेरे मामू इंग्लैंड में गए ऐसे ही मजदूरी करने, बहुत मालदार हो गए, बहुत पैसा बना दिया। मैं जब मिलने जाता तो हम वो तबलीगी जमात में जाते हैं तो मैं उनको कहता मामू को थोड़ा टाइम दो, कहते पुत्र में वेला, पुत्र में वेल कोई। 82 से लेकर 2000 तक, 2000 में मैं जब अमेरिका से वापसी इंग्लैंड थी तो उनका खुद ही फोन आया, पुत्र मैनू आके मिल गया। तो मैं गया तो अपने घर में अकेले बैठे, कहने पुत्र 26 साल बाद पता लग गया मैंने इतने नहीं आना चाहिए। एक मेरा 6 बेडरूम हाउस, और आपको पता है कि इन मुल्कों में 6 बेडरूम हर एक के पास नहीं होता, अच्छे बड़े मालदार के पास होता है, वरना 1 बेडरूम 2 बस एक बाथरूम। कहने गया एक 6 बेडरूम में मेरी सारी औलाद मैंने छड़ के चली गई। सर मैं इस पैसे नो की करा, और मेरा इतना बड़ा कारोबार मैं सारा बंद करके प्रॉपर्टी किराए से दे देती है। कुछ मैंने इतना पैसा आ रहा है, कोई लेना लाई कोई नहीं। मेरे मेरी मामी बोली पुत्र के मुल्क वेखण देने रहन देने। मैं बहुत डीपली वहाँ की लाइफ को जानता हूँ कि आप लोगों के पास अपने लिए भी वक्त नहीं होता, बीवी के लिए, औलाद के लिए, माँ बाप के लिए। कहाँ से डॉलर 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 डॉलर, उसकी एक दौड़ लगी हुई है। और हमारे नबी का फरमान है जो सुबह या के माँ बाप की जियारत कर और कोई उनसे खिदमत ना पूछे, कोई काम ना पूछे, सिर्फ जियारत कर, तो सुबह से लेकर शाम तक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते। और जो शाम को जाके माँ बाप की जियारत कर ले और खिदमत कोई ना पूछे, सिर्फ जियारत कर ले, तो सुबह तक फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहे। और मेरे आपको पता है हमारे दीन में 5 नमाजें, मर्द लोग नमाजें मस्जिद में पढ़ते और जमात होती है। एक आगे आदमी खड़ा होता है और पीछे लोग खड़े होते हैं और नमाज, और उसमें 3 नमाजों में कुरान की ऊंची तिलावत, उसमें इशा की नमाज। तो मेरे नबी के घर का दरवाजा ऐसे मस्जिद में खुलता। आपके वालदा तो आप 6 साल के थे
فوت ہو تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا اگر کبھی میری ماں زندہ ہو اور میں عشاء یعنی رات کی نماز مصلی پہ کھڑا اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر چکا ہوتا اونچی آواز اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا ماں جی میں آیا۔ سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز، تو میرے نبی نے فرمایا میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دوں۔ اور 56 سال کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں، ماں کی وفات کے 56 سال حج کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ آپ کی والدہ فوت ہوئی تھی، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جا کے، تو آپ کے ساتھ کوئی 20-25 ہزار لوگ تھے احرام باندھے، تو اس جگہ کا نام ہے ابوا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں موڑ دیا۔ نئے لوگوں نے تو پتہ نہیں بھی ادھر جا رہے ہیں، ادھر تو رستہ ہی کوئی نہیں، لیکن پرانے نے پتہ ہے کہ ادھر آپ کی والدہ دی قبر۔ سال کتنے گزر گئے؟ 56۔ 6 دن بعد بندے دے آنسو مک جاندے، آپ نے اپنی اونٹنی نو بہایا، پہاڑ تے چڑھے۔ اپریل دا مہینہ، شدید گرم، اور 2 چادراں ہوندیاں جس لئے حج ہوندا ہے، صرف نہ کرتا نہ پگڑی، سروی ننگا، اور سخت کالے پہاڑ۔ آپ ماں دی قبر دے سرانے این کر کے بیٹھے اور ہاتھ چڑھا کے سر وچ دے لیا۔ یہ سٹائل ہوندا ہے چھوٹے بچے دا، جس لیے اس لمبا رونا ہوئے پھر وہ اپنے گوڈے چاہ کے تے متھا گوڈیاں تے رکھ کے روندا ہے۔ 56 سال 56 سال پہلے ماں فوت ہوئی اور آپ انہاں دی قبر دے سرانے اتنا روئے ساری داڑھی کہیں لگائی جی میں نہ کے نکلے ہو، سارا وہ جڑا کپڑا ہے سارا پانی ہو، اب دا سینے تے سارا پانی، کئی گھنٹے مسلسل روندے رہے۔ اور میں اس جگہ نو آپ ویکھ ہے اتنے 2 بندے نہیں رہ سکتے، پہاڑ ہے ان کر اتنے تھوڑی جی میں جگہ۔ آپ فرمایا اج رات میں اپنی ماں دے کول گزارا، سارا حج دا حاجی 20-25 ہزار وہ جہاں انتظام تھا وہ وہاں چلے گئے، اور آپ اپنی ماں کے پاس آپ نے رات گزاری، اور صبح وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا۔ آپ کے ملکوں میں کتنی مائیں ہیں جو اکیلی بیٹھی اور کتنی ہیں جو اولڈ ہاؤس میں نے اولڈ ہومز کا بھی وزٹ کیے، اس میں ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی سب مائیں بیٹھی ہیں کہ اولاد کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کا حال پوچھ۔ ایک صحابی کہتے ہیں جو نبی کا ساتھی، وہ مر رہے تھے تو ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں رواج ہے کہ ہم سو کلمہ پڑھاتے ہیں آخر وقت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو انہوں اکھن کلمہ پڑھو کہ میرے کو پڑھیا نہیں جانتا، ویسے بول رہے ہیں اور میرے کو پڑھیا نہیں جانتا۔ تو ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خامن موت کی حالت میں اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا، تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بیٹا کو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ میری زبان پہ نہیں آ رہا، میری زبان پہ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ؟ تو ان کی بیوی نے کہا ماں زندہ ہے۔ کہا وہ ناراض ہیں اس سے؟ کہا جی ناراض ہیں۔ تو آپ نے پیغام دے گا، وہ بیٹے کو چھوڑ کے دوسرے بیٹے کے پاس رہتے، ان کا نام تھا علقمہ، جن کا میں بتا کہ علقمہ کی ماں میں حاضر ہو جاؤں یا تو آویں گے؟ اسے کہنے یا رسول اللہ میں آگے۔ فرمایا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت؟ یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک، رات میں نماز پڑھتا ہے، قرآن دی تلاوت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازاں بھی پڑھتا ہے، بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور میں نے کوئی شکایت، بس تو میرا دل ٹوٹے ہو کہ میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا، کیونکہ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد ہو۔ تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ معاف کر دو۔ کہا جی میرا دل نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہاں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گی کہ نہ لگاؤ نہ جلاؤ؟ کہا ہاں اتنا تو میرا کلیجہ نہیں۔ فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ اس کو، جس کو آپ نرگ کہتے ہیں،
اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا، نرک میں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا جی میں معاف کیتا۔ آپ فرمایا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے پورا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی جان نکل۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا تو انہوں نے پتا ہے ساڑھے جنازہ ہوتا ہے۔ پھر آپ دفن شریف ہو کے اعلان کیتا سن لو میرا اعلان، جس نے ماں باپ نو دکھ دیتا وہ دوتے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، زمین آسمان دی لعنت، کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ قبول کوئی۔ ان رشتے برباد ہوئے پہن تھوڑے کو سڑکوں پھر بھی تھوڑا الحمدللہ بڑا شکر امتحاتاں کو بہت زیادہ شکر۔ شہری لائف نے انہوں میں پاگل کر دیتا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، جی میں اس سے سوا اور کوئی کم بھی کوئی نہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا، موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں، آپ نے شاید نام سنا ہو۔ کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اب ان کے دل میں پڑ گئی کسی بڑے گرو کا نام لیں گے تو اللہ نے فرمایا فلانا قصائی جو ہے وہ تیرا ساتھی ہے جنت۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہوئے، میں نبی رسول او ذات دا قصائی کی جوڑ خودی دکان تے پہنچ وہ اپنا گوشت ٹوک رہا ہے، تول رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہوئے دے اخیر ایک ٹوٹا بچ گیا، اس نے وہ پایا تھیلے ٹوریا گھر۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں بھی آ جاؤں تیرے پاس؟ جی آ جاؤ۔ تو گھر گیا، اس نے بوٹیاں بنائیاں آنڈی جا، پھر آٹا گنیا، انہوں تھوڑا نرم ہون واسطے چھڑ، پھر سالن تیار کی، پھر روٹی اپنے ہاتھ نال پکائی، ایک مائی اینگ کر کے پئی ہوئی اینگ گٹھنی بنی ہوئی، انہوں ایتھو ساتھ دیتا ماں جی اٹھو روٹی کھا لا، اس کو یہاں سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے لقمے اس کو منہ میں ڈالتا، اور سر ہلایا بس میں رج گئی، اس نے منہ صاف کیتا، انہوں لٹاون لگا تو کوئی بولن لگا۔ موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے ہیں، جس لئے وہ فارغ ہویا تھا انہاں پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ اسے کہا حضرت جی میری ماں ہے، تے میں صبح جس لئے جانا کام تے انہوں کھانا کھوا کے صفائی کر کے ہر شے کر کے میں جا کے اپنا کاروبار واپس آنا، تو پھر میں پہلے ایک کھانے پینے دا خیال کر کے پھر اپنے بچوں فرمان لگے ایک کچھ بول رہی آئی جس نے تو انہوں لٹایا ہے، کی آخ رہی ہے؟ آکھن لگا جی میں کی دسا ماں جو ہوئی جدہ میں انہوں ایدی خدمت کرنا میں نو آندھی اللہ تینوں جنت چمبو سادہ ساتھی بنا، سوارگے نو تسی آدھے اللہ تینوں سوارگے چمبو سادہ ساتھی بنا، او پاک نبی میں کمی کسائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام آکے میاں تیرا کام تیری ماں بڑھا چھڑ، تیری ماں دی دعا نے تیرا کام بڑھا چھڑ۔ سپینہ رشتیاں دی قدر اس وقت ویسٹرن ممالک چاہے مسلمان فیملی ہے، چاہے ہندو فیملی ہے، چاہے سکھ فیملی ہے، سب بھی دوڑ لگی ہوئی پاگل اور بھی دکھائیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں، وصل کی راحت کے سوا صرف یہی تو نہیں ہے کہ بس کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، بہترین انہی آکھا جو راتی نفل پڑھے، تہجد پڑھے، دیا روزے رکھے، ہر سال حج کرن جاوے، حج بڑا اوکھا کام، وہ بڑا وڈا بندہ۔ فرمایا سب تو وڈا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال اچھا سلوک، اور پھر فرمایا میرا سلوک اپنی بیوی نال سب تو اچھا۔ پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سارے مذہب بنیاں دا اتفاق ہے کہ آدم تے حوا دا شروع، اللہ نے آدم تے حوا نو بنایا، پہلا رشتہ خامد اور بیوی دا قائم، یہ دنیا دا پہلا رشتہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا دا نکاح ہویا، پھر اللہ نے زمین تے اتاریا، تو یہ سب تو پہلا رشتہ، اور اس چونکہ یہ برابر دا رشتہ ہوندا ہے، اس سے لڑائی جھگڑا فوتو میں بہت زیادہ۔ اس وقت سے آپ نے فرمایا عرب دیہاتی لوگ ہیں بیویاں نو مار دیاں، جی میں بازے شراب پی کے نشے اپنے بیویاں دی کٹائی شروع کر بیویاں نو مار دیاں۔ نو اسلام آئی تو عورتوں نے آکے شکایت کی تھی اللہ دے نبی دی بیگم حضرت عائشہ ساڑھے خامن سنو مار دے، تو آپ نے سارے مدینے دے مردان کو اکٹھا کیتا اور انتہائی غصے فرمایا وہ انسان ہی نہیں جڑا بیوی تے ہاتھ رکھا، وہ انسان ہی نہیں جڑا بیوی تے ہاتھ رکھا۔ سب تو بہترین مسلمان وہ ہے جڑا اپنی بیوی دینا اچھا سلوک کرتا۔ اور
آپ نے فرمایا انہوں نے خرچ کرو اپنی حیثیت کے مطابق، انہوں نے بچا بچا کے نہ رکھو، انہوں نے خرچ کرو، اللہ تمہیں زیادہ کر کے دے گے، گنیا نہ کرو کہ تینوں اتنے دیتے باقی دا حساب دے، حساب نہ منگیا کرو، اللہ تمہیں بے حساب دے۔ تو زندگی دیکھو، زندگی گاڑیاں اور جہازوں کا نام نہیں ہے۔ یہ میرے پاس 500 SCL ہے، چڑھ جا کو تینوں بھی بحال ہے، تم بھی بہ جائے، ایک ہو جائے ہو اگر انسان نہیں ہے۔ انسان بڑا بنتا ہے اپنی صفات سے، چیزوں سے نہیں، صورت سے نہیں، نسل سے نہیں۔ انسان مرد ہے یا عورت، اس کی بڑائی اس کی صفات اور کوالٹیز پر، کیا اسے معاف کرنا آتا ہے، کیا اسے غصے کو پینا آتا ہے، کیا اسے درگزر کرنا آتا ہے، کیا اسے غریبوں کی مدد کرنے کا شوق ہے، کیا اس کو موت یاد ہے، کیا وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ آپ بھی رب کہتے ہیں اور ہمارا قرآن بھی الحمدللہ رب العالمین، پہلا رب کا تعارف ہی اللہ نے رب سے کروایا، پہلا رب کو وہ یاد کرتا ہے، اس کا خوف اسے آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انسان صفات سے بڑھتا، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالیں، بیوی کے لیے ٹائم نکالیں، بیوی کیونکہ وہاں تو عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، مرد بھی جاب کرتے ہیں، ان کی عورت بھی جاب کرے، مرد عورت کی اصل جاب تو نسل کی پرورش، جب وہ دونوں جاب کرتی ہیں تو بچے تو پیدائشی طور پر وہ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، نہ ماں کی گود ملی نہ باپ کا سایہ ملا، تو وہ کیسے ان کی گرومنگ صحیح ہو سکتا؟ وہاں اتنے وہ بچوں کو، میں ایک ڈاکٹر آیا یہاں میرے پاس، میں امریکہ سے، میں نے کہا کس چیز کے ڈاکٹر؟ کہا جی میں سائیکیٹرسٹ ہوں بچوں کا۔ کہا بچے میں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں؟ کہا جی سب سے زیادہ امریکہ میں بچے نفسیاتی مریض، اور میری جو ڈیٹ یعنی ترتیب کے مطابق 6 ماہ بعد مریض کو ٹائم ملتا ہے۔ اتنے مریض ہیں بچے ڈپریشن کے، کیوں؟ نہ ماں کا پیار ملا ہے، نہ اس کی گود ملی ہے، نہ باپ کا سایہ ملا ہے، باپ بھی تھکا ہوا آیا ہے، ماں بھی تھکی ہوئی آئی ہے۔ میرے بچے اسکول میں پڑھتے تھے، میں ان کے پرنسپل سے ملنے گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جی یہاں میں فیصل آباد سے آ رہا ہوں آپ حضرات سے ملنے کے لیے، یہاں 2 بچے پڑھتے ہیں، ان کے والدین ڈاکٹر، وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، تو آپ ہم نے پوچھا بتاتے، آپ ان کو بلا کے پوچھ۔ انہوں نے ان کو بلایا، پرنسپل نے کہا یہ ہم ممی ڈیڈی کے سامنے نہیں بتائیں، تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا آفس، پھر ان سے پوچھا اچھا بچوں اب بتاؤ۔ کہا سر جب صبح ہم ناشتے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے ممی ڈیڈی سو رہے ہوتے ہیں، پھر جب ہم اسکول سے واپس آتے ہیں تو ہمارے اماں ابا ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، پھر جب ہم شام کو کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے اماں ابا کلینک میں ہوتے ہیں، ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل نہیں دیکھنے کو ملتی۔ تو ہم نے اسٹرائک کی ہے کہ وہ ماں باپ کیسے ماں باپ ہیں جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم کوئی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، زندگی کو بیلنس کرو، اپنے رب کو بھی یاد کرو، اور گھروں کے جھگڑوں کا ایک حل آپ کو بتا۔ ہماری ایک دوبن تھی ماسی شریفہ، فوت ہو گئی ہے، وہ بڑی لڑاکی ہے، چھوٹا جا قد آئی، تو وہ میری بہن کے پاس آئی، کہنے لگی بی بی میری نوہاں میرے نال بڑا لڑتی ہیں، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن گیا۔ یہ کلچر ہے پنجاب، ایم لکیر کے گئی بجے تو کلچر تو ایک ہی۔ تو میری بہن کو پتا تھا لڑتی تھا آپ ہے، تو اس نے ایسے کاغذ پہ لکیریں الٹی سیدھی ڈال کے نا اس کو ایسے رول کر کے اور کہا ماسی شریفہ جس نے تیری لڑائی شروع ہو گئی، اے تمیز تو دنداں دے ہیٹ دے کے نا انٹک مار کے بہ جا، اینو ڈگن نہیں دینا، جیڑ دیں گیا تو مر جانا۔ اور ہمارے ہاں تویز ڈنڈے ہر مذہب میں چلتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو چپ کرایا۔ ایک ہفتے کے بعد آئی گا بی بی میری تھی لڑائی نہیں مک گئی، کیوں مک گئی ہے؟ ماسی شریفہ چپ کر گئی، وہ تویز مجھ پائے۔ یہ تویز میں آپ فیملیز والے ہوں گے، یہ آپ کے اپنے بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی دیتا ہوں کہ جب گھر میں کوئی اونچا ہونے لگے تو دوسرا یہ میرا تعویذ اپنے منہ میں رکھ لے، تو انشاءاللہ آپ کے گھروں میں خوشی رہے۔
क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि कभी भी ना हो। ये एक खड़का है, ये दुनिया है, तो यहाँ तो ये ऊपर नीचे का नाम ही जिंदगी है। लेकिन ये चंद दो बातें आपको बताता हूँ, आप अजीम इंसान बन जाए। एक अपनी जुबान की हिफाजत कर, इससे किसी का दिल न लगे, न माँ बहन की गाली नहीं कर। हमारे पंजाब में चाहे अमेरिका भी बैठे हमारे गाल नहीं छोड़ मैं खुद पंजाबी, एक गाली ना निकले मुंह से, झूठ ना निकले, किसी की बुराई ना निकले, एक अपनी जुबान पे काबू पा ले। आप लोगों के दिलों में जगह बना देंगे बगैर पैसे। और दूसरा काम है अपने दिल को सबकी नफरत से पाक कर, कोई ज्यादती करे दिल साफ कर। रात को सोने से पहले कोई रब्बा मैं अपने दिल में सबको साफ कर, आपका कद आसमान से जाके लग जाए। जिंदगी तो वही है जो जीना है, चंद दिन, चंद सुबह, चंद शामें, कुछ बीत गई कुछ बाकी, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, पता नहीं किस वक्त में बुलावा आ जाए। तो मैं आपसे ये चंद बात करके इजाजत चाहूँगा। मेरी बातें अच्छी लगी हों तो उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। मैं कसम खा के कहता हूं आपकी जिंदगी इंतहाई खूबसूरत हो जाएगी अगर इन चंद बातों का आप ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, तो मैंने जाना है फैसलाबाद वापस, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। वाह, सुनाओ सुनाओ। और लगा दो। वाह जी वाह, वाह जी वाह, खुश की तरह। मैंने समझ तो कोई नहीं आया पर दिल खुश हो गया। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਬੈਡਰੂਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।